बशर में रहता है, अरे जिसे तुम ढूंढते हो सजदों में, अरे वो तो ज़हरा के घर में रहता है। अरे जिसे तुम ढूंढते हो सजदों में, अरे वो तो ज़हरा के घर में रहता है। अब इसी के साथ ही मैं दावत खिताब देता हूँ आपके और मेरे पीर मुर्शिद, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, मंबा जुदो सफा, वली इब्ने वली, सखी इब्ने सखी, शहजादा गौसुल वरा, आले नबी औलादे अली, हुजूर बंदा नवाज, पीर सैयद जमुद हुसैन शाह साहिब गिलानी नक्शबंदी जमाती मदनिल्लाहुल आली, कि आप अपने मलफूजात से हमारे कुलूब व ज़हान को मुअत्तर और मुनव्वर फरमाएं। आपकी आमद से कबल नारे तकबीर, अल्लाह उठाकर नारे का जवाब दे, नारे रिसाल, नारे गौसिया, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद पंचविकाल, बल्कि मस्त मलंग रहेंगे, जमुरत तेरे संग रहेंगे, बल्कि मस्त मलंग रहेंगे, जमुरत तेरे संग रहेंगे। दिन बड़े चंगे गुजरे ने, लेकिन जरा ना वो मारना तेजी नाल भी गुजरे ने, बड़ा ठंडा नाराज का बड़ा ठंडा है। ठीक है, बारिश हो गई सुभान अल्लाह। अच्छा, लेकिन मैं एक गल कहा जी, जब के देखो जी शरीयत दसते ने सारे इधर यहाँ के उलमा होते हैं कि भी ये जिधर हम बैठे हैं ना इस जगह, ये भी हदूद काबा है। अगर आप ये कहें कि भाई जो ना होटल के अंदर अगर आपकी नमाज पढ़िए तो एक नमाज का सवाब, यहाँ के उलमा कहते हैं कि अगर आसी हरम के अंदर नमाज एक पढ़ते हैं तो 1 लाख नमाज का सवाब है। तो अगर होटल च पढ़ा तो 1 मिलेगा, सवाब नहीं है करनी है, क्योंकि जब ये भी हदूद काबा है पढ़ाएंगे तो सवाब वही है। अच्छा, लेकिन अगर मैं क्यों दसी है, इस वास्ते कि अगर पाकिस्तान में एक गीबत करने का 1 अजाब है तो यहाँ पे एक गीबत करने का 1 लाख गीबत करने का अजाब है इस वास्ते। और गीबत ये चीज है कि अगर आपने या हमने अगर तक भी इन्हें सूट जरा ना बड़ा पैड़ा पहना है, भी कीमत है। तो असी ए सब कुछ करनी है। अच्छा, मेरी गल मकसद दिलदारी भी नहीं है। अच्छा, तो लेकिन मकसद सिर्फ इतना है कि जनाब कि असी जो असल मकसद है ना, ऐसे दिहाड़े बड़े असी आ गए यहाँ तो इधर नहीं तो असी कौन आ सकता है। मैं सिर्फ ख्याल अमेरिका भी बड़ा खूबसूरत है, बरतानिया भी खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड भी खूबसूरत है, दुबई भी बड़ा खूबसूरत है, पूरी दुनिया का सेंटर है। सारी चीज अपनी जगह से कायम और दायम है, लेकिन इस पर दुनिया मखलूक फिदा है। अच्छा, लेकिन जिस पर मलाइका और फरिश्ते फिदा हों वो मक्का और मदीना है। और मक्का भी अल्लाह ने इस वास्ते अजमत वाला नहीं बनाया कि जनाब के ए मेरा घर है, ए वजह भी नहीं है। ठीक है जी, इस वास्ते अजमत वाला नहीं बनाया। अल्लाह पाक ने मक्के नू अजमत वाला इस वास्ते बनाया है कि अल्लाह ने कसम खाई है कि मेरे महबूब जिस मिट्टी से तेरे कदम पड़े ने चले आए, मैनू एदी कसम है, तेरी आंखों की कसम है, तेरे बोलने की कसम है, तेरी पैदाइश की कसम है, तेरे जम्मन की कसम है। ठीक है ना, अल्लाह पाक ने इस वास्ते अगर सानू ए मक्का भी अजमत वाला है अल्लाह के यहाँ, तो उसकी वजह सिर्फ इसलिए है कि ये अल्लाह के महबूब के चलने फिरने की जगह है, इसलिए है। वरना काबा अपनी अजमत, क्योंकि काबा में अगर एक निगाह पड़े और आप प्यार से देखें, अगर काबे को प्यार से देखें तो पिछले गुनाह माफ हो जाते। अब हम प्यार से किस किस को देखते हैं तो उससे गुनाह और नेकी का कोई ताल्लुक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर काबे नू अगर देखिए प्यार दे नाल तो सुझा फरमाते ने कि जनाब वो पिछले गुनाह माफ हो जाते। और
اور اگر اگے ویکھیے طریقے دے نال تو مرشد دا دیدار ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا کہ بھائی صحابہ جو ہے وہ اب اپنے رابعہ بصری ٹھیک ہے ولیہ تھی اپنے وقت دی اپنا سفر جو ہے وہ چند گھنٹہ کا تھی اور رابعہ بصری نے 14 سال سفر طے کیا کعبہ معظمہ میں آنے کے لیے حج پر. اور 14 سال کا جڑا سفر سی ہر ایک دو قدم پہ 2 نفر پڑے پھر سفر ہے. اچھا یہ روحانی طاقت جو ہے یہ بنتے کی ظاہری طاقت نہیں ہے ظاہری طاقت نہیں ہے یہ روحانی طاقت ہے. عام بندہ تصوری چلائے کہ بھائی جو اللہ کی ولیہ جو ہے وہ جڑا سفر کر رہی ہے 14 سال دے اندر گھر سے چلی اور کعبے تک پہنچی. ہر 2 رکعت نفل پڑے پھر 2 قدم پھر نفل پڑے پھر 2 رکعت پھر جب کعبے دے کول آئی انہوں نے آگے عرض کیا کہ مولا یہ تو گھر ہے ابراہیم علیہ السلام نے اٹا بنا بنایا میں 14 سال سفر کر کے آئی ہیں تو کر آئی ہیں تو رب کی تجلی ڈلی سرکار کو وہی ہوئی سرکار کو وہی ہوئی ٹھیک ہے نا. اور آپ دستے سن کہ اللہ نے پیغام دیا ولی اولیاء جڑے نے نا وہ کیویں دستے نے کہ بھی اے معاملات ہوئے نے. ہوں دیکھو نا اسی سارے آئے ہیں ٹھیک ہے نا اب کی پتا کہڑا بندہ ولی ہے وہ کی دسے اللہ کے پیغامات اور کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا تمہیں کی کرنا چاہیے کی کرنا نہیں سفر کس طرح ہوا تو اسی اللہ نو راضی کرنے بیٹھے ہاں تو وہ پھر اللہ نے وہی دستا انہوں تجلی ہوتی ہے نور دی تجلی. تو وہ جناب رابعہ بصری نو تجلی اللہ کی طرفوں کہ بھی ہوں 10 سے 2 کی جاتی اللہ نو بھی پتا بھی ہے مشقت کر کے جڑی آئی ہے 14 سال دے اندر کہ نو کی دینا ہے. تو وہ صوفیہ کا بھی تکیہ کرا نا کہ ہم ثواب کے تاجر نہیں ہم تو محبوب کے دیدار کے طلبگار ہیں ثواب کے تاجر نہیں ثواب والے رگڑے لاندے نے سانو مرشدہ ایک دیدار لگا اچھا وہ جناب جدو آئی قابل لگتی جو ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرتا گھر ہے کہ مولا میں ویکھنا 14 سال طے کیتے نے نفل پڑے نے تیری عبادت کی ہے اور پھر ادھر آ گیا طرف سے چلی رہی بھائی تو 10 کی جاتی ہے لیکن مولا میں تو گھر والا چاہتی ہوں میں تو گھر والا چاہتی ہوں پھر اللہ نے پھر اپنا دیدار دیا نور نا وکھایا. تو یہ ان کی مرضی ہے کہ جو بھی دے جو نہ دے ٹھیک ہے نا یہ ان کی مرضی میں منحصر ہے. ہم پھر مل کے یہی ہم کی بارگاہ میں کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں جو بارش برسائے چوری پڑے نہ کچھ کرے سانو کچھ نہیں چاہیے کچھ ملے نہ ملے سرکار تو چلوے نے بچانے بس مرضی پہ ہے ان کی کہ وہ رب لیتے ہیں یہ تو مرضی پہ ہے ان کی کہ وہ کب دیتے یہ تو مرضی پہ ہے ان کی کہ وہ کب دیتے ہیں کچھ اگر سے نہ مانگو تو وہ سب دیتے ہیں کچھ اگر منہ سے نہ مانگو تو وہ سب دیتے ہیں. دیکھیے سرور کونین کا انداز عطا دیکھیے سرور کونین کا انداز عطا خود کرم کرتے ہیں خود ظرف طلب دیتے ہیں خود کرم کرتے ہیں خود ظرف طلب
خود کہے مغتے کا بھلا ہو، خود کرم کرتے ہیں خود زرے بے طلب دیتے، کاش کہہ دیں میرے سرکار کے جا دیوانے، کاش کہہ دے میرے سرکار کے جا دیوانے، ہم جنوں کو تیرے صحرائے عرب دیتے ہیں، ہم جنوں کو تیرے صحرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے مرشد جیوے۔ بہت خوبصورت شعر ہے کہ ان کی بخشش میں کم و بیش کا شکوہ کیسا، ان کی بخشش میں کم و بیش کا شکوہ کیسا، ارے جھولیاں تنگ ملتی ہے وہ جب دیتے ہیں، جھولیاں تنگ ملتی ہے وہ جب دیتے ہیں، جھولیاں تنگ ملتی ہے وہ جب، میں کہاں خون رسالت کا وقار، میں کہاں خون رسالت کا وقار، کتنا دھوکا مجھے یہ نام و نسب دیتے ہیں، کتنا دھوکا مجھے یہ نام و نسب۔ اور مقدمے میں کیا خوب لکھا ہے کہ یہ عنایت ہے ادیب ان کی کہ وہ ہم جیسے بے ادب لوگوں کو توفیق ادب دے، سبحان اللہ، لوگوں کو توفیق ادب دیتے ہیں، تو مرضی پہ ہے ان کی کہ وہ کب دیتے۔ اچھا جناب، یہ تو ان کی مرضی ہے نا کہ وہ جتنا مرضی دے تو وہ دیتے ہیں، یہ توفیق بھی وہی دیتے، آن دی توفیق بھی دیندے، ادب دی توفیق بھی دیندے نے، کرم دی بھی سارا کچھ انہوں نے۔ اچھا میں جناب وہ ایک روایت پڑھ رہا تھی، میں کہ چلو آج وہ تھوڑی سی کر دیں، واپس ختم کر دیں، ایک کراؤں تھوڑا دو شعر کہ جناب کہ دیکھو یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے کا جو مقصد ہے وہ ہم مکے میں بھی آئے ہیں، مدینہ پاک بھی حاضر ہوئی ہے اور پھر دوبارہ بھی ادھر ہی جانا ہے۔ ایک تو جو سارا قافلہ ہے اصل صوفیہ دی اس پہ کاپی پہ چلتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں کہ وہ پہلی جو ہے نا جو اہمیت ہے وہ مدینہ پاک میں دیتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو مدینہ پاک میں رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے، نرمی ہی نرمی ہے، شفیق ہی شفیق ہے، اور ادھر ذرا تھوڑا سا اللہ کا جلال بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور باقی نواز بھی نے مشقت بھی ہے، سارا کچھ ہے، وہ سارا رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے نا وہاں پہ۔ یہ وہ مقام گھر کی بات ہے، یہ مقام گھر کی بات ہے، ٹھیک ہے نا ادھر، تو یہ ضرور ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ عبادات کا سلسلہ ہے، وہاں پہ عنایات کا سلسلہ ہے، یہاں پہ عبادات کا سلسلہ ہے، ادھر جو ہے نا عنایات کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں اللہ کو راضی رکھنا ہے، ادھر محبوب کو راضی رکھنا ہے۔ اچھا ہوں محبوب کی راضی ہونا، اللہ کی راضی ہونا، محبوب کی راضی ہونا، اللہ کی راضی ہونا۔ پہلی گل کہ اسی آئے کس واسطے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر اسی ادھر آ کے بیڈ کو برا کہیں،
कमरे को बुरा कहें, खाने पे, दीगर मामलात पे, पानी पे, मुशक्कत पे, यहाँ के लोगों पे, सिक्योरिटी को या दीगर ये कहें तो फिर आने का मकसद फेल होगा। बेशक। ठीक है ना, हम में इतनी जरूरत नहीं कि असली इधर दी सिक्योरिटी ने कुछ कह सकते हैं, सानू जरूरत नहीं इधर दे, जरूरत किस वास्ते नहीं कि अल्लाह का हुक्म है, बेशक। अल्लाह के हबीब का हुक्म है कि अगर मेरे शहर, मेरे घर, मेरे इलाके में अगर के सरकार ने फरमाया अगर दरख्तों को भी एजा दी तो वो तकलीफ मुझे होगी। सरकार ने फरमाया अगर दरख्तों पर भी, और इसके अल्फाज है कि अगर दरख्तों पर छुरी चली तो तकलीफ मुझे होगी, लेकिन एजा दी गई तो तकलीफ मुझे होगी। अब हम चाहेंगे कि सरकार को तकलीफ हो, अभी कदों जावांगे सरकार को तकलीफ हो गई, तो चाहे वो मक्का हो गई चाहे मदीना, जो असि इधर नहीं चाह सकते, अगर असि चाहो भी तो नहीं चाह सकते, साढ़े अंदर जरूरत नहीं है। तो अगर असि अपने घर रहते हाँ, अपने मुल्क च रहते हाँ, तो उधर असि देखो अपने अजीजो घर रिश्तेदार घर बार दोस्त अहबाब कितनी तकलीफा देते हैं, ठीक है ना। तो जदों इधर असि आते तो असि नहीं दे सकते बेबसा, ठीक है ना। उधर असि जब बन जाते हैं पता नहीं क्या गया, लेकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मकसद लेकर आए हैं वो आया आज से लेकर। यहाँ हमने क्या सीखा, आज 11 दिनों का एक हफ्ता बाकी है, दिन गुजर जाएंगे, जाके फिर उधर उर्स मनाना है, लेकिन मकसद क्या है कि उस भी वही मनाने के जेडे उधर सीखणगे कुछ। इधर जनाब ए नालों वध के जगह केड़ी है, मैं कह रही अमेरिका भी खूबसूरत है, बरतानिया भी खूबसूरत है, दुबई भी खूबसूरत है, सारी चीजा खूबसूरत है, बंदे मरदे ने, मलाइका इधर मरदे ने, इधर नालों वध के अगर असि केड़ी जगह से समझिए कि उधर लेके जाइए, ठीक है ना। फिर कब्र है, फिर उसके बाद जन्नत ही है, ठीक है। इधर नालों वध के अगर किस जगह जाना है, ठीक है ना, और कोई जगह नहीं। अगर इधर आके असि की सीखना है, की पाना है, अगर मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है तकब्बुर, ये क्या लफ्ज में है, इसकी क्या मतलब है सूफिया के यहाँ तकब्बुर, तकब्बुर किसको कहते हैं और किसके लिए। अगर असि होटल को बुरा कहिए, असि बेड को बुरा कहिए, असि सड़क को कुछ कहिए, सिक्योरिटी को कुछ कहिए, मेरी या आपकी औकात क्या किस जगह पर है। फिर हम में क्या आएगा तकब्बुर कि मैं अच्छा हूं, ये चीज बुरी है। जब ये कहेंगे कि मैं कि ये चीज मुझसे कम तर है, अगर हम उसको नेगेटिव देखेंगे, उसको उसमें नुक्स निकालेंगे, नक्श अगर हम उसमें निकालेंगे, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ हूं, ये हमसे कमतर है। जब हम उसको कमतर समझेंगे तो तकब्बुर आ गया। अल्लाह के यहाँ, रसूल के यहाँ, सूफिया के यहाँ, उलमा के यहाँ तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात को है। जहां पर आता अल्लाहु अकबर तो बंदे में तो है ही नहीं। मौला अली से किसी ने पूछा सुभान अल्लाह कि तकब्बुर किसको कहते हैं। मौला अली से पूछा कि तकब्बुर एक की शय जरूर तकब्बुर क्यों कहते हैं। आपने फरमाया कि जो बंदा गुनाह करे और गुनाह से नफरत ना करे वो तकब्बुर है। गुनाह करे और तौबा करे और गुनाह से नफरत ना करे, ये तकब्बुर है। अगर मिसाल के तौर पे बंदा गुनाह कर रहा है, बंदा फिर तौबा भी करता है कि मैं गुनाह से बाज आ जाऊं। अगर गुनाह से बाज आ गया, फिर गुनाह से बाज तो आ गया लेकिन नफरत तो नहीं की, बंदा झूठ बोल रहा है, गीबत कर रहा है, फिर वो कहता है जनाब कि मैं जनाब तौबा कर ली, वो फिर करना है, तो इसका मतलब उन्होंने प्यार हो देना, प्यार फिर तौबा नहीं। मौला अली ने फरमाया कि गुनाह करे और उससे नफरत ना करे तो ये तकब्बुर है। गुनाह करे फिर उससे नफरत करे लाजिम है, फिर तौबा कबूल होगी। इससे पहले तौबा नहीं, इससे पहले तौबा नहीं। अगर आप कहें कि मैंने आज गुनाह किए, मैंने कल तौबा कर लिए और फिर मैंने उसको नफरत नहीं की, परसों फिर मैंने गुनाह कर दिया, मैं फिर तौबा कर लूंगा, इसका मतलब है कि आपको गुनाह से नफरत नहीं। वो रहमत लिल आलमीन है, रब ताला आपसे मोहब्बत करता है। 70 बार गुनाह करेंगे, 70 बार भी तौबा करेंगे, वो फिर भी माफ करेगा। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। लेकिन ऐसा हरगिज है मतलब नहीं है कि आपने गुनाह छोड़ दी, आप तो तकब्बुर के जुमरे में आ गए, ठीक है ना। मौला अली ने फरमाया कि मैं तो इन्हू तकब्बुर कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा
یہ تکبر ہے تو لہذا تکبر کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے. تو یہ گناہ نہیں. ٹھیک ہے نا. گناہ سے اگر بندہ باز آنا ہے تو وہ نفرت کرے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری کیٹیگری اب یہاں پر مجھے پتہ یہ عام بیانات سے ہٹ کر گفتگو ہے لیکن آپ کس جگہ سے آیا بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ہم نسبت والے لوگ ہیں, ہم طریقت پہ چلنے والے لوگ ہیں, ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بندوں کے ساتھ لگے, لیکن اس کے بھی کچھ قوانین ہیں, بے شک اس کے بھی کچھ اصول ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو بھی پیچھے نہیں ہٹا, چاہے وہ لائیو سن رہے ہیں ہمارے دوست پاکستان میں اور دیگر ممالک میں, لیکن بات کو سمجھے ضرور. ٹھیک ہے نا. مولا علی کا فرمان کہ گناہ سے توبہ کریں تو گناہ سے نفرت بھی ضرور کریں. اگر نفرت نہیں کریں گے تو توبہ نہیں. ایسے بات اگر اگلی گل کہ جناب کہ اگر گناہ کر دیں, آگے فرمایا اگلی گل کہ پھر ہم نے توبہ کس لیے کی جاتی ہے کہ اس لیے کہ مجھ سے رب راضی ہو جائے. بے شک توبہ کی کس واسطے کی جاتی ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے. اب اگر وہ بندہ مومن ہے تو اسے رب کو کن حالات کے اندر راضی رکھنا ہے. اب آگے فرماتے ہیں مومن انہیں اپنے رب نو کن حالات کے اندر راضی رکھنا ہے. تو اس جگہ پہ وہ دیکھے گا کیا کہ وہاں پہ صوفیہ نے مثال دی ہے حضرت زینب کی, ہے نا. اور کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات دیے. ٹھیک ہے نا. ہے آپ امام حسین کی ہمشیرہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اب سارے آپ کیا کہتی, کیا ہوا کیا ہے, اب معاملہ کیا ہے. وہ عرض کرتی ہے کہ مولا میرے حسین کا سر نو کے نیزہ پر ہے, تو راضی ہے, میں راضی ہوں. اس بات پر مولا تو راضی ہے, میں راضی. میں میدان میں میری چادر کی بے ادبی ہوئی, میری چادر کی بے ادبی ہوئی, اے مولا تو راضی ہے تو میں راضی ہوں. یہاں میدان میں سب طاقتوں کے باوجود میں بے بس ہوں, ہر طاقت کے باوجود میں بے بس ہوں کہ مولا تو اس پر راضی ہے تو میں راضی ہوں. ٹھیک ہے نا. اتنا ابھی الفاظ ہے بی بی زینب کے غور و فکر ہیں, ان سے بڑا کوئی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ صرف آل محمد کا کام ہے, براسیوں کا نہیں, قبیلوں کا نہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے فرمایا کہ سر کٹا میرے حسین کا, مولا تو راضی ہے تو میں راضی ہوں. ٹھیک ہے نا. بڑے میدان میں میری چادر سر سے اٹھ گئی, مولا اس پر تو راضی ہے تو میں راضی ہوں. میں بھرے میدان میں ہر طاقت کے باوجود ہے, اگر میرا حسین چاہے تو ایڈی رگڑے تو پورا پانی آ جائے, میں پھر بھی اگر تو راضی ہے مولا اس بات پر, میری بے بسی پر تو راضی ہے تو میں راضی ہوں ہر طاقت پر. تو رب نے فرمایا ہے کہ اگر تو راضی ہے تو میں تیرا راضی ہوں. کہ میں چراغ نبی شاہ کے بعد چلتے, آپ نے اس بات پر فرمایا جب امام علی مقام کا نام آیا تو آپ نے فرمایا کہ بات یہاں پر ہی نہیں ختم ہوئی, ایدر گل ختم نہیں ہوئی. قبلہ چراغ نبی شاہ نے امام علی مقام کے متعلق فرمایا پہلے ایدر ختم نہیں ہوئی, پھر فرمایا یہ تو انہوں کا ظرف تھی کہ ہر طاقت کے باوجود بے بس رہے. ٹھیک ہے نا. کیا بات, بے بس رہے. کیوں کہ انہوں نے اے دنیا نہیں چنی, بے بس رہے اے دنیا نہیں, اس واسطے کہ وہ دنیا کے اور کائنات کے مالک ہو گئے, دنیا ان کے پاس آتی ہے. دنیا انہوں نے کون جان دیا, اللہ محمد پائنٹن پاک. انہوں نے او در او اللہ دی بارگاہ او خواہش چنی کہ جو دنیا انہوں نے پاس آتی ہے ہر طاقت کے باوجود. انہوں نے کوئی طاقت کی کمی ہے, جن ان کے غلام ہے, ملائکہ ان کے غلام, فرشتوں سے مقام اعلیٰ انہاں دا, انبیاء تو مقام اعلیٰ انہاں دا, ادھے باوجود میدان میں بے بس, چادر بھی سرک گئی, سر بھی قلم ہو گیا ہے. اتنے باوجود وجہ کیا تھی کہ یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے, دنیا کے جادوؤں کی وجہ سے نہیں.
واہ واہ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی رضا سے راضی رہے، اس وجہ سے امام پھر امام عالی مقام نے فرمایا، کی فرمایا ہے قبلہ صاحب نبی شاہ صاحب نے امام عالی مقام کے متعلق فرمایا کہ کل تیری رضامندی کی ادھر ہی ختم نہیں ہوتی، ادھر ہی ختم نہیں ہوتی، لیکن پھر تو اگر رب نو راضی کرنا چاہتا ہے تو رب جن سے راضی ہے ان کو راضی کر۔ میں اپنی گلے کہتے معذرت راج میں کعبے میں موجود ہوں، ٹھیک ہے نا، مکہ معظمہ میں ہے، یہ قبلہ سلام النبی صاحب کی بات بتائی ہے کہ اگر رب کو، یہ تو ان کا مقام تھا، بی بی زینب تھی بڑے میدان میں انہوں نے کہا، یہ تو میں نے ان کا بات سنائی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ان کی، یہ تو روایت علمی بات سنائی ہے نا، یہ تو روایت، یہ تو ان کا قصہ، ان کی بات ہے، وہ لوگ بڑے ہو گئے، اونچے ہو گئے، عظمت والے ہو گئے انہوں کی گل سی، لیکن قبلہ سلام النبی صاحب نے فرمایا یہ تو انہوں نے اپنے رب نو راضی کیتا ہے نا، اگر تو اپنے رب نو راضی کرنا ہے تو رب جنہاں کو راضی ہویا انہاں نو راضی کر، مراسیاں نو نہ کر، تو ہر ایک نو راضی کرن چلے، ہر ایک نو راضی نہ کر، انہاں نو راضی کر جن پر رب راضی ہے، رب حسین پہ راضی، رب مولا علی پہ راضی، رب قبلہ امیر ملت پہ راضی، رب قبلہ فخر ملت پہ راضی، رب قبلہ سراغ النبی شاہ پہ راضی، رب تیرے مرشد پہ راضی، رب تہاڈے والدین پہ راضی۔ یہ حدیث ہے سرکار کی، یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اگر تو رب پہ راضی، رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے نیک اولیاء نو راضی کر، اپنے والدین نو راضی کر، اپنے مرشد نو راضی کر، اپنے نبی نو راضی کر، تو رب اپنے آپ راضی ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، پھر اس کے ساتھ لڑی جڑتی جائے گی کہ پھر دیکھو کون کون راضی ہے، پھر تیرا حلقہ تیرے مرشد اور تیرے مریداں تک ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا، اے سارے پیر بھائی نے، ٹھیک ہے، تسی اپنے آپ آپس ہی راضی رکھو، اس حلقے سے باہر راضی نہ رکھو، خواجہ صاحب نال ڈاکٹر صاحب راضی ہون، اکبر صاحب نال استاد صاحب راضی ہون، عمر نال ڈاکٹر صاحب راضی ہون، بھائی صاحب نال تحصیلدار صاحب راضی ہون، سارے ایک دوسرے کے نال راضی ہون، رب آپ راضی، ایک دوسرے کے نال راضی ہے، کیوں کہ اس وجہ دے نال ہے تواڈے مرشد راضی، تواڈے مرشد راضی، قبلہ فخر ملت راضی، قبلہ فخر ملت راضی، قبلہ امیر ملت راضی، قبلہ امیر ملت راضی، مولا علی راضی، مولا علی راضی، سرکار کملی والے راضی، خود خدا راضی۔ تو یہ ایک دوسرے کی رضامندی میں سارے راضی، تو آپس ہی اے نسبت ہے، اے علمی بھی ہے، تو لہذا اگر پھر آزدی پہ جائے ہے، آزدی کے اوتے تو پھر آزدی پھر ادھر ہے، ٹھیک ہے نا، آزدی مقام کیا ہے، تو آپ اگر نقل کرنی ہے آپ نے مرشد کی کرو، ٹھیک ہے، غیر کی نقل نہیں رہے گا، غیر ہوا میں اڑے، قبلہ سلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بندہ ہوا میں اڑے، بادلوں کی سیر کرے، کتنا ہی نام ہو، اشتہارات ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، بڑے بڑے نام ہو، کچھ بھی ہو، اڑتے رہن، تیرا کی مقام، تو اپنے آپ کو دیکھ کے تیرا پیر اللہ کی بارگاہ کتنا ہے، تو حسد نہ کر، ٹھیک ہے، توبہ کی کیٹیگری میں کہ حسد نہ کر، کسی کی بات پہ کچھ نہ کر، وہ باقیات سے اگنور کر دے، ٹھیک ہے، اپنے مرشد راضی رکھ، انہوں راضی رکھے گا، سارا کچھ اپنے مرشد کی کاپی کر، نقل کر، مولا بس اختتامی کر کرنا ہے، پھر آگے پھر مدینہ پاک۔ سپہ سالار سن مولا علی دے ملک اشتر، ٹھیک ہے، مالک اشتر، ٹھیک ہے، سپہ سالار سن، دلیر سن، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک گل اور ہے، مولا علی نے جی وہ کہڑا سی جی وہ دروازہ وہ دو انگلیاں نال پھینک دیتا، ٹھیک ہے نا جی، تو اے طاقت بندہ کہے جی کہ اے طاقت بندے چاہ سکتی ہے، ظاہری طاقت، ٹھیک ہے، نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا۔ صوفیہ نے فرمایا، علماء کہتے ہیں کہ یہ طاقت تھی ان کی، ٹھیک ہے، طاقت، صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان میں اللہ کے نور کی روحانی طاقت، اللہ کے نور کی روحانی طاقت تھی کہ وہ دو انگلی سے پھینک دیا، ٹھیک ہے نا۔
تو اس میں وہ 2 انگلی سے کیا کہ بندہ کچھ بھی کرے، یہ تو اللہ کے کرم کی بات ہے، اللہ جس کو جیسا نوازے، ٹھیک ہے. اب کل ایسے بندے سن جائے گا ہیرا چڑھ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا کہ ساری وہ تو پاکستان کہتے پاؤں بول جائے گی، لیکن ایسا چڑھ گئے. کس کی تھی؟ جن کی بات کا میں آؤں تو ان کی تھی اس وجہ سے. اچھا اب کرم کتنے اس لیے یہ ہم جن کے ساتھ لگے ہیں وہ ہمیں روحانی طاقت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تب کام چلتا ہے. اگر جسمانی طاقت ہوئے تو بھائی اس وقت تک معاملہ بالکل ختم تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ گل ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ صرف روحانی طاقت ہوئی اور یہ صرف اسی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ تو سارے عمرے جانا جناب تجھے کرائے تھے بندے لے کے کرتے، ٹھیک ہے نا. مختلف یہ صرف روحانی طاقت ہے، جنہیں 2 10 10 15 کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا واسطے. تو یہ بات ہے. اچھا مالک اشتر سپاہ سالار سے مولا علی وہ جناب رش کے اندر جا رہی تھی، قافلہ جا رہے جی میں اپنا قافلہ کر لیا بڑا. تو ایک بندہ آیا، انہوں نے سمجھ آئی کہ یہ مولا علی سپاہ سالار نے، انہیں جناب انہوں نے ٹکا دیتا، وہ ڈگ گئے سپاہ سالار سے بڑی زور کی جناب وہ لگی نہ چلا دروازہ. تو انہوں نے کسی نے دسیا اس بندے نو کہ جی کہ وہ کی کر دیتا ہے اے کی ہوا تمہیں پتا ہے، کہا جی اے مولا علی دے سپاہ سالار نے، ٹھیک ہے نا، اے تو کہ جانباز نے، تو انہوں نے کر دیتا. وہ ڈر گیا، کبھی چل گیا، ٹھیک ہے. میں کی کر بیٹھا وہ جناب وہ بعد وہ پیچھے پیچھے کہ جی میں کی کرا کہ جی اے تو مجھے پڑ لین گے. میرے تو ایسی یہ تو پہلے انہوں ایک گل آ گئی دلی سے کہ میں یہاں کو جناب معافی منگا. وہ جناب چلتے چلتے جناب مسجد جا گئے. مالک اشتر جب مسجد آئے تو یہ مولا علی کے غلاموں کا ان کے سپہ سالاروں کا حال ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پیچھے بہ گیا اور کانپ رہا ہو بندہ بہت زیادہ کہ جی کہ آپ تو میری خیر میں پہلے ہی میں پاؤں پکڑ لوں گے، ٹھیک ہے. وہ جناب انہوں نے سلام پھیریا، سلام پھیر کے انہیں پیچھے دیکھیا بھی نہیں. فرمایا اے اللہ میں نے اس کو معاف کیا، ٹھیک ہے نا، تو بھی معاف کر دے. پیچھے دیکھیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. نے کہا جی کہ مجھے یہ بھی پتا کہ تیرے میں کیا تو کہاں سے پیچھے لگا. یہ مولا علی کے غلاموں کا حال ہے، ان کا طرف کتنا اعلیٰ ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو کچھ سیکھنا ہے تو ہمارے اے جناب اے گلا لے کے جناب ہے انہوں کی بارگاہ چلنا ہے. تو کچھ بھی نہیں، اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اب ان کی رسوتی کا سب کچھ ہے. اٹھانے لگاؤں قلم آج میں نبی کی صلاح کے لیے، اٹھانے لگاؤں قلم آج میں نبی کی صلاح کے لیے. ضروری بہت ہے ثنائے نبی رضائے خدا کے لیے. کبھی نازمی کی یہ چادر بچھاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا. کبھی نازمی کی یہ چادر بچھاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا. اگر دھڑکنوں میں محمد نہ ہوتے زمانے کے سینے میں دل نہ سجاتا. بنائے ہیں میں نے یہ دونوں جہاں فقط مصطفیٰ کے لیے. اٹھانے لگا ہوں قلم آج میں نبی کی صلاح کے لیے. یہ آنکھیں ہیں دراصل آنکھیں خدا کی، میں اپنے لیے ان سے کب دیکھتا ہوں. یہ آنکھیں ہیں دراصل آنکھیں خدا کی، میں اپنے لیے ان سے کب دیکھتا ہوں. خدا دیکھنا چاہے جب مصطفیٰ کو میں چہرہ محمد کا تب دیکھتا ہوں. کہ بے دل نے دی اپنی آنکھیں مجھے رخے دل ربا کے لیے. سبحان اللہ.
دی اپنی آنکھیں مجھے رخ دلربا کے لیے، حجاب خدا اس ردا کی کنی ہے، یہی بے بدن کے بدن پہ تنی ہے، حجاب خدا اس ردا کی کنی ہے، یہی بے بدن کے بدن پہ تنی ہے، جو پردوں کی خلقت سے پہلے خدا کا زمانے میں یہ اس کا پردہ بنی ہے، زمین پہ اتاری گئی یہ ردا، زمین پہ اتاری گئی یہ ردا، نبی کی شفا کے لیے اٹھانے لگا ہوں قلم آج میں نبی کی ثنا کے لیے۔ فرحان میں کیوں نہ کروں شیخ طواف درے جانا، میں کیوں نہ کروں شیخ طواف درے جانا، میرا یہی کعبہ ہے، یہی میرا حرم ہے، میرا یہی کعبہ ہے، یہی میرا حرم ہے، میرا یہی کعبہ ہے، یہی میں کعبے کو جانے والے کعبے کو جائیں گے، ہم اپنے روئے یار کو کعبہ بنائیں گے، میرا یہی کعبہ ہے، یہی میرا حرم ہے، یہ دیکھ کے کہتے ہیں تیری آنکھ کیوں نم ہے، یہ دیکھ کے کہتے ہیں تیری آنکھ کیوں نم ہے، تجھ کو میرے ہوتے ہوئے اس بات کا غم ہے، تجھ کو میرے ہوتے ہوئے اس بات کا غم ہے، کیسے کہوں سرکار کا احسان یہ کم ہے، کیسے کہوں سرکار کا احسان یہ کم ہے، آپ اپنا سمجھتے ہیں، آپ اپنا سمجھتے ہیں، بڑا مجھ پہ کرم ہے، آپ اپنا سمجھتے ہیں، مجھے بندہ پرور جدا اب نہ کرنا، تیرے ساتھ رہنے کی عادت پڑی ہے، تمہاری وجہ سے ہی بال ہوں میں جی نہ سکوں گا، جو دامن چھڑایا وہ دیکھ کے کہتے ہیں میری آنکھ جو نم ہے۔ تو قبلہ فرما رہے ہیں حکم کی تعمیل میں، اب دل کی ان کی بات ہے، زبان میری ہے، یہ آپ اپنی زبانوں نے بند کر لیا ہے، وہ جو دل کی بات ہے اس زبان سے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں، اور یہ ان کا کرم ہے تو یہ ایسا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من اثر الفقر،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في خمسة فيها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة في خمسة في بها الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة في خمسة في بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما إلهي تبت من كل المعاصي بإخلاص رجال الخلاصي أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك يوم يكفر بالمعاصي لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے اللہ اپنے پیارے محبوب کا واسطہ کالی کالی کمر والوں کا واسطہ پانچن پاک کا واسطہ خاتون جنت پر وفات اور کا واسطہ حضور کی ساری امت کی بخشش فرما دے زیادہ حضور کی ساری امت کی بخشش فرما دے زیادہ حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما دے زیادہ کی ساری کرم فرما فضل فرما رحم فرما مہربانی فرما بیمار ہوئے سب کو تندرستی عطا فرما اور جو کردار ہے وہ زمین پر پانچربا کا واسطہ خاتون وفات پر اللہ کا واسطہ کو کہ کل کی الگی سبیل جو پریشان حال ہے پریشان ہوا مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبت کو بڑھا دے ان کو جان بھی فرما کرم فرما فضل فرما فضل رحمہ اے اللہ فرما تو رحم فرما یا اللہ ہمارے مرشد ہمارے مرشد ہمارے مرشد ہمارے مرشد کریم مرشد کریم مرشد رحیم مرشد رحیم ہم پر بے بہا کرم فرما رہے ہیں ان کی عمر تاکہ ہم ان سے ان کی برکات سے مستفید ہوتے رہے حاصل کچھ حاصل کرتے رہے اور جو دوست اس بات کو نہیں سمجھے ان کو سمجھاتے ہمارے مرشد جو ہیں نامعلوم سب وہ اپنے مقصد کے لیے ان کو پریشان کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے مرشد کو پریشان کر رہے ہیں مرد ہیں یا عورتیں بچے ہیں مقصد اپنا حاصل کرنا ہے پریشانی کرنا یہ کس قسم کی مریدی ہے یہ کس قسم کی مریدی ہے زیادہ ہمیں ہدایت دے زیادہ ہمیں ہدایت دے پیر کو خوش کرے پیر سے خوش کرے پیر کو تاکہ تو راضی ہو پیر خوش ہے پیر ہم سے راضی ہے تو راضی ہے یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے ہم سب کو ہدایت دے ہم سب کو ہدایت دے ہم سب کو اپنے بھی برائے بھی دوست بھی عوام بھی سب اپنے مقصد کے لیے پریشان کر رہے ہیں سب کو ہدایت دے سب کو ہدایت دے سب کو ہدایت دے انہیں کا واسطہ سب کو ہدایت دے انہیں کا واسطہ سب کو ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت دے